أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا 11واں پارہ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون پارہ نمبر 10 میں سورۃ التوبہ میں کچھ آیات رہتی تھی. پہلے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ، پھر ہم 11ویں پارے کی طرف جائیں گے. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 65. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تھی؟ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ رسول ہی کے ساتھ تھی؟ یعنی ہنسی کے لیے، لطیفوں کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کیا دین ہی باقی رہ گیا ہے؟ اب عذر نہ تراش ہو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، یعنی سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں کیونکہ سب کا وتیرہ ایک ہی ہے. برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں.
मुनाफिक की सिफत है क्या कि नेकियों से वो रोकता है, अच्छे कामों से रोकता है, दीन के काम से रोकता है, इल्म हासिल करने से रोकता है, और अपने हाथ खैर से रोक के रखते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में कुछ नहीं देते, सदका खैरात नहीं करते। ये अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। यानी जाहिर में मुसलमान थे, लेकिन दीन की खिदमत का या अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सदका खैरात का कोई शौक इनके अंदर नहीं पाया जाता। ये अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी उनको बुला दिया। यकीनन ये मुनाफिक ही फासिक हैं। उन मुनाफिक मर्दों और औरतों और काफिरों के लिए अल्लाह ने दोज़ख की आग का वादा किया है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वही उनके लिए मौजू है, उन पर अल्लाह की फिटकार है, उनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। तुम लोगों के रंग ढंग वही है जो तुमसे पहलों के थे। वो तुमसे ज्यादा जोरावर और तुमसे बढ़कर माल और औलाद वाले थे। फिर उन्होंने दुनिया में अपने मजे लूट लिए, और तुमने भी अपने हिस्से के मजे इसी तरह लूटे जिस तरह उन्होंने लूटे थे। और वैसे ही बहसों में तुम भी पड़े जैसे बहसों में वो पढ़े थे। सो उनका अंजाम यह हुआ कि दुनिया और आखिरत में उनका किया धरा सब जाया हो गया, और वही खसारे में है। अलम यअतिहिम नबअुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़ौमि नूह व आद व समूद व क़ौमि इब्राहीम व अस्हाबि मदयन वल मुअतफ़िकाति अततहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियुज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। क्या उन लोगों को अपने पेशरुओं की तारीफ नहीं पहुंची? नूह अलैहिस्सलाम की कौम, आद, समूद, इब्राहिम की कौम, मदियन के लोग, और वो बस्तियां जिन्हें उलट दिया गया, यानी लूत अलैहिस्सलाम की कौम, और उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए। फिर ये अल्लाह का काम न था कि उन पर जुल्म करता, मगर वो आप ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे, यानी अल्लाह के नाफरमानियों की वजह से उनकी पकड़ हुई, जो कि उनका खुद का अमल था। वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकरी व युकीमून अस्सलाता व युतून ज़काता व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू। क्या कहा जा रहा है? कि मूमिन कैसा होता है? मूमिन मर्द और मूमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफीक है, एक दूसरे के दोस्त है, औलिया है। आपस में क्या करते हैं? आपस में रफीक बनकर, दोस्त बनकर भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। क्योंकि मूमिन का मूमिन के साथ रिश्ता ही ऐसा होता है, बहुत अनोखा दिली रिश्ता होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूमिन और मूमिन के जो रिश्ता है उसके बारे में क्या बताया? उसको एक इमारत से आपने ताबीर किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को दूसरी उंगलियों में डालकर बताया कि मूमिन क्या है, आपस में इस तरीके से एक दूसरे को तक़वियत देते हैं, एक दूसरे के लिए इस तरीके से मजबूती का जरिया होते हैं। क्योंकि जो दीन का काम है ना, वो अकेले इंसान नहीं कर सकता, इसमें ताउन की जरूरत होती है, और जब तक आपस में लोग मिलकर काम ना करें, फिर वो काम ज्यादा दूर तक नहीं जाता। एक शख्स इनफरादी तौर पर तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जो खैर उम्मत को पहुंचती है या कसीर लोगों तक जाती है, वो इनफरादी तौर पर नहीं हो सकती। और जहां बाहम बाहम मोहब्बत होती है, वहां पर एक दूसरे को फिर सपोर्ट भी मिलता है। जैसे एक ईंट दूसरे ईंट पर जब रखी जाती है तो दीवार मजबूत हो जाती है। तो जो लोग अल्लाह के काम करने वाले हैं, उनको चाहिए कि क्या वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। क्योंकि तफरका करना बहुत आसान है, नफरतें फैलाना बहुत आसान है, लेकिन एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करके खूबियों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना, ये एक खूबी का काम है। आगे आता है उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, उन लोगों पे अल्लाह अनकरीब रहम फरमाएगा। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है, क्योंकि वो भी आपस में एक दूसरे के साथ रहम का मामला करते हैं। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदनिन व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होकर रहेगी। यकीनन अल्लाह सब पर गालिब और हकीम और दाना है। उन मोमिन मर्दों और औरतों से अल्लाह का वादा है कि उन्हें ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वो उनमें हमेशा रहेंगे। उन सदाबहार बागों में उनके लिए पाकीज़ा क़याम गाहें होंगी, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा उन्हें हासिल होगी। यही दरअसल बड़ी कामयाबी है। हदीस में आता है कि इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जन्नत
किस चीज की बनी हुई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, और उसका जो सिमट है यानी बीच में जो चीज जिससे वो ईंटों को जोड़ा गया है वो कस्तूरी है, यानी खुशबूदार चीज है, और उसकी मट्टी जाफरान है, उसके संगरेजे मोती और याकूत है। ये सही तरगीब और तरहीब की हदीस है। तो सोचे कितने खूबसूरत है ना वो घर, और वो किसको मिलेंगे? जो उसके लिए कोशिश करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में मोमिन के लिए एक खोखले मोती का बना हुआ खैमा होगा, यानी बाहर से मोती होगा लेकिन अंदर से खाली होगा, खोखला मोती होगा। दुनिया में भी जो रियल पर्ल्स होते हैं ना बहुत महंगे होते हैं, ये जो बाजारों में बिकते हैं ना आर्टिफिशियल पर्ल्स, ठीक है, उसको देख के हम क्या समझते हैं रियल पर्ल, लेकिन रियल पर्ल जो है ना वो वाकई में महंगा होता है और वो सालों तक भी खराब नहीं होता। कई साल के बाद में भी वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे कि आपने खरीदा जिस दिन खरीदा था। तो रियल पर्ल की निशानी होती है, उसकी अपनी ही खूबसूरती है। तो जन्नत में जो घर एक मूमिन को मिलेगा वो कैसा होगा? मूमिन को एक खोखले मोती का बना हुआ खैमा होगा, यानी एक मोती जो अंदर से खाली और बाहर से घर होगा, जिसकी लंबाई 60 मील होगी। कितना बड़ा घर! हाँ, 60 मील। आप सोचे किसी के पास अगर कुछ एकड़ भी अगर जमीन होगा ना दुनिया में, इतना अपने आप को वो इतना फख्र करेगा, हर एक को हकीर समझेगा, ये क्या हैसियत रखते हैं मेरे सामने, मैं इतनी एकड़ों की जमीन वाला हूँ, है ना, और अपने आप में इतना मगरूर होगा कि किसी को अपने सामने कोई चीज ही नहीं समझेगा। लेकिन एक मोमिन, एक अदना मोमिन को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में एक खैमा, बाकी सारी जन्नत नहीं बताई जा रही है, जन्नत में तो और बहुत कुछ मिलेगा उस इंसान को, लेकिन एक खैमा जो अल्लाह ताला उसको मोती का बना हुआ देंगे, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 60 मील की है। तो क्या कोई कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी? दुनिया में अगर एक घर बनाना हो इंसान को तो कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है ना, जिंदगी लगाते हैं बाज दफा तो लोग। एक घर बनाने के लिए पहले वालिदैन शुरू करते हैं तो बच्चे जाके घर बनाते हैं, ऐसा भी कई लोगों के साथ में होता है। तो कहाँ ये कि बाज दफा ये होता है कि वालिदैन जमीन खरीदते हैं तो फिर बच्चे उस पर घर बनाते हैं, है ना। बाज दफा नस्लों में भी सिलसिला चलते हैं, बच्चे भी नहीं बनाते फिर उनके बच्चे बनाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये जो चीज है दुनिया में घर बनाना, उसके लिए इतनी मशक्कत इंसान उठाता है, तो जन्नत का घर, जन्नत में मोती का घर तो खैर एक चीज है, जन्नत मिलना, क्या इसके लिए कोई कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी? इसके लिए कोई मशक्कत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी? तो अगर हम चाहते हैं कि वो कामयाबी मिले, वो घर मिले, तो फिर आज दुनिया के घरों को जन्नत नहीं समझना है। आगे आता है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार और मुनाफिकीन दोनों का पूरी कुव्वत से मुकाबला कीजिए और उनके साथ सख्ती से पेश आइए, आखिरकार उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बदतरीन जाए करार है। ये लोग अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि हमने वो बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने जरूर वो काफिराना बात कही है। वो इस्लाम लाने के बाद कुफर के मुर्तकिब हुए और उन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया जिसे कर न सके। ये उनका सारा गुस्सा इसी बात पर है कि अल्लाह और इसके रसूल ने अपने फजल से उनको गनी कर दिया है। अब अगर ये अपनी इस रविश से बाज आ जाएं तो उन्हीं के लिए बेहतर है, और अगर ये बाज ना आए तो अल्लाह उनको निहायत दर्दनाक सजा देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और जमीन में कोई नहीं जो उनका हिमायती और मददगार हो। उनमें से बाज ऐसे भी हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर उसने अपने फजल से हमको नवाजा तो हम खैरात करेंगे और सौलेह बनकर रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, हमारे पास भी अगर माल होता, हमारे पास भी चीजें होती, हम भी बड़े देने वाले होते, लेकिन अल्लाह जब देता है तो सबसे ज्यादा बखील बन जाते हैं। तो क्या बात है, जैसे ही अच्छे हालात हो जाते हैं इंसान को अपनी जरूरियात नजर आना शुरू हो जाती हैं, वो चीजें सामने आती हैं जो पहले शायद उसकी सोचों में भी नहीं थी। जब अल्लाह ताला माल नहीं देता इंसान को, वसाइल नहीं होते इंसान के पास, तो इंसान क्या है, ख्वाहिश करता है कि मेरे पास भी होता, मैं भी खूब अल्लाह की राह में देती, मैं भी सदका खैरात करती। लेकिन अल्लाह ताला जब दे देते हैं, बच्चे कमाने लग जाते हैं या शौहर की अच्छी जॉब लग जाती है, तो फिर इंसान वो सारा माल इकट्ठा करके फिर अपने ऊपर ही खर्च करता है, और क्या समझता है कि अभी तो मेरी और जरूरियात बचती है, मैंने कहाँ अल्लाह के राह में देना है। ठीक है, तो आगे क्या बात बताई जा रही है कि मगर जब अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दौलतमंद कर दिया तो ये मुनाफिकीन की सिफात है, तो वो बुखल पर उतर आए और अपने अहद से ऐसे फिरे कि उन्हें उसकी परवाह तक नहीं है। यानी इंसान अल्लाह से बड़े बड़े वादे करता है लेकिन जब पूरे करने का वक्त आता है तो फिर जाता है। नतीजा ये निकला कि उनकी उस बदअहदी की वजह से उन्होंने अल्लाह के साथ की और उस झूठ की वजह से जो वो बोलते रहे, अल्लाह ने उनके दिलों में निफाक बिठा दिया, यानी मुनाफिकत को उनके दिलों में मुनाफिकत गड़ गई, जो उसके हुजूर उनकी पेशी के दिन तक उनका पीछा न छोड़ेगी, यानी कयामत के दिन तक, मरते दिन तक ये मुनाफिक ही रहेंगे। क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह को उनके मख्फी राज और उनके पोशीदा सरगोशियां तक मालूम है? यानी इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो कुछ मैं सोचता हूँ मेरी सोच भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है, और वो तमाम गैब की बातों से पूरी तरह बाखबर है, वो खूब जानता है।
उन कंजूस दौलतमंदों को जो बरज़ा और रग़बत देने वाले अहले ईमान की माली कुर्बानियों पर बातें छांटते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, बाज़ लोगों के पास होता ही कम है और वो बेचारा अपने पास जितना बन पड़े 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए अल्लाह की राह में देता है। अब जो इंसान अपने आप को मगरूर समझता है, वो क्या करता है, खुद तो आगे बढ़ के देता नहीं है, देता भी है तो लोगों में दिखावा और रियाकारी के लिए देता है, नामवरी के लिए देता है। और जो खालिसतन अल्लाह ताला के लिए देने वाले हैं, चाहे वो कम ही क्यों ना दे रहे हैं, उनको क्या समझते हैं, अच्छा ये भी कोई चीज़ है, ये 100 रुपए भी देने, ये भी ना देते तो अच्छा था। इस तरीके से खालिस ईमान वालों का मुनाफिकीन मजाक उड़ाते। वो खूब जानता है उन कंजूस दौलतमंदों को जो बरज़ा और रग़बत देने वाले अहले ईमान की माली कुर्बानियों पर बातें छाटते हैं और उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जिनके पास राह खुदा में देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं है, वो अपने ऊपर मशक्कत बर्दाश्त करके देते थे। तो जंगे तबूक के बारे में ये बात आ रही है कि एक मोमिन के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए ना, सहाबी के पास, तो वो रात भर उन्होंने एक यहूदी का कुआं चलाया, जो उससे जो भी माल आया, ठीक है ना, उसको सदक़े में उन्होंने जमा करवा दिया, क्योंकि वो ऐसा मौका था जब हर एक से तलब किया गया था। तो लोगों ने मजाक उड़ाया मुनाफिकीन के, अच्छा अब ये इतने सामान के साथ रोम फतह करने के लिए चले हुए। तो मुनाफिकीन ऐसे होते हैं जो अहले ईमान की खालिस कोशिशों को भी नाम रखते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह उन मजाक उड़ाने वालों का मजाक उड़ाता है और उनके लिए दर्दनाक सजा है। तो किसी की मलामत से जो है अपने नेक काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, जो जिसको बोलना है बोलता रहे, अपने ही नामा अमाल में लिखवा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वा ऐसे लोगों के लिए माफ़ी की दरख्वास्त करें या ना करें, अगर आप 70 मरतबा भी उन्हें माफ़ करने की दरख्वास्त करेंगे तो अल्लाह उन्हें हरगिज़ नहीं माफ़ करेगा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और अल्लाह फासिक लोगों को राह निजात नहीं दिखाता। जिन लोगों के पीछे रह जाने की इजाज़त दी गई थी वो अल्लाह के रसूल के साथ ना देने और घर बैठे रहने पर खुश होते हैं। कितनी बुरी बात है कि नेकी का काम छोड़ जाने पर मुनाफिक खुश होता है और मोमिन रोते हैं कि अल्लाह हमें भी, हमारे पास भी अगर होता तो हम भी इतनी नेकी के काम करते, हमारे पास भी वसाइल होते तो अल्लाह मैं भी आपके दीन की खिदमत इस तरीके से करती। तो मुनाफिकीन क्या सोचते हैं, घर बैठे रहने पर खुश हुए और उन्हें गवारा ना हुआ कि अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करें। उन्होंने लोगों से कहा इस सख्त गर्मी में न निकलो, यानी खुद तो निकल नहीं रहे थे और दूसरे जो जा रहे थे अल्लाह ताला की राह में कुछ करने के लिए उनको भी रोकने लगे। उनसे कहो कि जहन्नुम की आग इससे ज्यादा गर्म है, कह दीजिए क्या, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रन लौ कानू यफ्क़हून, काश वो समझते होते। हदीस में आता है तुम्हारी ये दुनिया की आग जहन्नुम की आग का 70वां हिस्सा है, 70th हिस्सा है, और समंदर के पानी से उसको 2 मरतबा ठंडा किया गया है, फिर जाके ये आग है ना। कभी कभी अभी रात में जाएं इफ्तार बनाएं तो क्या करें, थोड़ा सा उसके करीब करके देखें, ठीक है, भाप महसूस करें। हम उसके करीब तक नहीं ले जा सकते, कहाँ ये कि उस आग में इंसान जले, और ये आग जो दुनिया की आग है उसमें ही इंसान अपने अपनी उंगली नहीं रख सकता, कहाँ ये कि जहन्नम की आग जो कि 70 दर्जे ज्यादा इससे ज्यादा गर्म है, और समंदर के पानी से इस आग को, यानी दुनिया की आग को 2 मरतबा ठंडा किया गया है। अगर ऐसा ना होता तो इसमें से अल्लाह किसी एक का कोई फायदा न रखता, यानी हमारी जिंदगी में हम इस आग से कोई फायदा नहीं उठा सकते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि 2 शख्स मेरे पास आए हैं, उन दोनों ने मुझे बताया कि वो जो आग जला रहा है वो जहन्नुम का दारोगा है, यानी मुसलसल आग जलाता जा रहा है, आग भड़काता जा रहा है, उसका काम ये है। दोजख की आग ऐसी नहीं है कि कई साल पहले, अब दुनिया में क्या होता है, आप आग जलाइए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए या सारे दिन के लिए छोड़ दीजिए, रात तक वो बुझ जाएगी। लेकिन जहन्नम की आग ऐसी नहीं है, उसके ऊपर अल्लाह ने दारोगों को मुसल्लत किया है, दारोगों की ड्यूटी लगाई है, क्या कि वो उस आग को मजीद और भड़काते रहेंगे। और सोचिए कि उसका टेम्परेचर और कितना बढ़ जाता होगा, है ना। और क़यामत जब तक कायम होगी तो आग आग को खा रही है, ये भी बात आती है। तो आग क्या है, और जहन्नमी की सांस के बारे में एक चीज आती है, हदीस में ये बताया जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इस मस्जिद में 1 लाख या जायद अफराद बैठे हुए हों और उनमें एक जहन्नमी आदमी हो, यानी एक आदमी जहन्नमी हो, जहन्नमी की सांस, जहन्नमी खुद कैसा होगा कि उसकी सांस अगर इतनी गर्म है, क्या आती है बात कि उनमें से एक जहन्नमी आदमी हो और वो सांस ले ले और उन सब को उसकी सांस पहुंचे तो उसके असर से मस्जिद के साथ तमाम लोग जल जाएं, यानी मस्जिद समेत तमाम लोग जल जाएं। इतनी ज्यादा गर्मी है उस आग में, उसकी सांस में, खाली कि सांस की भाप से जितने लोग बैठे हुए मस्जिद भी जल जाए, लोग भी जल जाए। ये जहन्नुमी के एक सिर्फ सांस में इतनी ज्यादा गर्मी है। तो आप सोचिए कि जहन्नुम में जो इंसान जल रहा होगा फिर उसकी क्या ही कैफियत होगी, उसका जिस्म में कितनी गर्मी होगी।
اللہ بچائے ہمیں اس آگ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ خود تو نیکی کے لیے آگے نہیں بڑھتے، اور جو لوگ جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں ان کو بھی روکتے ہیں۔ کیا کہ گرمی بہت ہے، بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کلاس کے لیے انسان گرمیوں میں نکلتا ہے تو دیکھنے والے کیا کہتے ہیں، گرمی بہت ہے نا، گھر میں بیٹھے رہو آرام سے۔ تو کیا کہنا چاہیے، یہی آیت کہیے ان کو، کیا قل نار جہنم اشد حرا، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، چاہیے کہ ہنسنا کم کریں اور روئے زیادہ، چاہیے کہ انہیں کہ ہنسیں کم اور روئے زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہوں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، یعنی اب تبوک کے موقع پر جب ضرورت ہے تب نہیں آ رہے تو آگے بھی نہیں آنا، اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ آپ ہرگز نہ پڑھائیں اور نہ کبھی ان کی قبر پر کھڑے ہونا، یہ منافقین کی سزا ہے دنیا میں۔ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، کیا یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا ہے، کیونکہ نفاق اتنی بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ ایمان لا کر کفر کرنا کیا ہے کہ خود مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے خلاف باتیں کرنا، دین کے احکامات کے خلاف باتیں کرنا، تو کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ اور منافقین ایسا ہی کرتے تھے، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکالیں کہ وہ کافر ہو۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقترت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے، یعنی جو قوت رکھتے تھے وہی عذر و معذرت لے کر آ گئے، انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، کیونکہ جو نیکی کے کام سے پیچھے رہتا ہے اور بار بار پیچھے ہی رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی چھین لیتا ہے، اس لیے اس کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ تو منافق کیا ہے، نا سمجھ ہوتا ہے، دنیا کے فائدوں کو حقیقی فائدہ سمجھتا ہے اور آخرت کی زندگی کو کمتر سمجھتا ہے، بخلاف اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کو رسول پر ایمان لا کر جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہنے جانے کی اجازت دے دی جائے، اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا، لیکن جب عہد پورا کرنے کا آیا، جہاد کے لیے بلایا گیا تو پیچھے رہنے کی درخواست لے کر آ گیا۔ ان بدویوں میں سے، یعنی جو بدو تھے، دیہاتوں میں رہتے تھے، مدینہ سے دور رہتے تھے، ان لوگوں کی بات ہے، کیا ہے کہ ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے عنقریب و دردناک سزا سے دوچار ہوں گے، ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، یعنی سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہے، جن کی مجبوری ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے دین کے راہ میں نکل نہیں سکتے، تو پھر اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اخلاص سے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، یعنی دل میں تو ہے خواہش لیکن گھر میں کوئی ایسے شخص ہیں جو بہت بیمار ہے، جن کو ضرورت ہے، اب یا تو میں کلاس جا سکتی ہوں یا پھر ذمہ داری کر سکتی ہوں، تو ایسے میں جب انسان مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، روتا ہے کہ کاش میرے ساتھ یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں بھی اللہ کے راہ میں جاتا، تو ایسے میں پھر اللہ رب العالمین کے پاس ایسے شخص کا جو کہ واقعی میں مجبور ہے، صدقہ کرنا چاہتا ہے لیکن ہے ہی کچھ نہیں دینے کے لیے، تو ایسے میں ایسے شخص کے عذر و معذرت اللہ قبول کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو کہ کر سکتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف سستی کی وجہ سے یا بخل کی وجہ سے نہیں کرتا، تو پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے
لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں. یعنی تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے پاس سواری تھی ہی نہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی سواری چاہیے, ہم بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, سواریاں تو نہیں ہیں, گھوڑے تو نہیں ہیں, اونٹ نہیں ہیں, جا ہی نہیں سکتے ہم. تو اب جب ان کو پتا چل گیا کہ سواریاں نہیں ہیں تو وہ روتے وہ واپس لوٹے کہ اگر ہمارے پاس بھی ہوتا, ہم سے یہ موقع نہیں مل رہا, ہمارے پاس سواری ہے اس وجہ سے ہم جہاد میں نہیں شامل ہو سک رہے. تو مومن جب اس سے کوئی نیکی کا موقع چلا جاتا ہے نا تو روتا ہے اس بات پہ, اور منافق اسی چیز پہ خوش ہوتا ہے, شکر ہے جان چھوٹی میری. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں, اور جب آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریاں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے, اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں, انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کر لیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا, اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے. 11واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. جب تم پلٹ کر ان کے واپس پہنچو گے, یعنی جنگ تبوک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے, مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو, ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں, اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا, پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے, اور تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو, تو بے شک تم ان سے صرف نظر کر ہی لو, کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. یعنی کچھ جنگ بدر میں جب لوگ جا رہے تھے نا, کچھ ایسے تھے جو حقیقت میں معذور تھے, جن کے پاس سواریاں نہیں تھی, بیمار تھے, جا ہی نہیں سکتے تھے, لیکن کچھ ایسے تھے جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود عذر و معذرت کر رہے تھے. تو حقیقی معذور کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس صحت نہ ہو, مال نہ ہو, وقت نہ ہو, یا کوئی ایسی مجبوری ہو جس کو چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں آگے بڑھ سکتا, اللہ کی راہ میں خدمت نہیں کر سکتا. تو ایسے شخص کی اس کی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے درگزر کا معاملہ کریں گے. لیکن جو کہ وسائل رکھتا ہو لیکن پھر بھی منع کرے تو پھر ایسے شخص کی پکڑ ہوگی. جیسا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کوئی راستہ نہیں چلا. مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں, ہے تو مدینہ میں, لیکن انہوں نے کوئی راستہ نہیں چلا اور کوئی وادی طے نہیں کی مگر وہ برابر تمہارے ساتھ رہے. یعنی تم جہاں جہاں گئے ہو سب کا سب اجر ان کو بھی ملا ہے, حالانکہ وہ گھر بیٹھے ہوئے. کس وجہ سے؟ کہ تمہارے ساتھ رہے, انہیں عذر نے روک لیا تھا. تو جب انسان کوئی دین کا کام نہ کر پائے تو پھر وجہ سوچنا چاہیے کہ میں جس عذر کو اپنے سامنے رکھ کر دین کا کام نہیں کر پا رہی ہوں, یا میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو عذر ہے یا میں جس کے سامنے پیش کر رہی ہوں. بعض دفعہ انسان جھوٹے بہانے کر دیتا ہے نا, ہاں ٹھیک ہے سر میں درد ہے, ہوتا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے بچے ستا رہے ہیں, ستاتے کوئی نہیں ہے, وہ تو اپنے آرام سے کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسے میں انسان عذر معذرت کر لیتا ہے بس اس لیے کہ اس کام سے میں بچ جاؤں. تو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ میرا عذر جو میں بتا رہی ہوں یا پیش کر رہی ہوں واقعی میں اللہ کے سامنے بھی قبول ہے؟ کیونکہ یہاں پر منافقین جب ایک عذر پیش کرتے ہوئے آئے تھے اور وہ عذر جھوٹا تھا تو اللہ رب العالمین نے ان سے درگزر کرنے سے انکار کر دیا. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 82 افراد تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا, نام کے ساتھ بتا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو منافق ہیں, جو آپ کے ساتھ تو ہیں, ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے کوئی ایمان نہیں ہے, بلکہ یہ دل میں آپ سے بغض رکھتے ہیں.
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند منافق ایسے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے جاتے تو یہ لوگ آپ سے پیچھے مدینہ میں رہ جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے پر بہت خوش ہوتے کہ ہمارے بہانے کام آ گئے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آتے تو عذر کرنے لگتے، یعنی پھر اپنے عذر و معذرت اپنے بہانے لے کر آ جاتے اور قسمیں کھانے لگتے، اور ایسی باتوں پر پھر وہ خوش بھی ہوتے، بلکہ ان کو ایسے کام پر تعریف ملنا پسند آتا جو انہوں نے نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ بھی منافقت کی علامت ہے کیا کہ انسان ایسے کام پر تعریف چاہے جو کہ اس نے کی ہی نہیں ہوتی، تو ایسے رویے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہے، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہے۔ کیوں زیادہ سخت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو دیہات میں سکونت اختیار کرتے ہیں نا، وہ مزاج میں بھی سخت ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کے ماحول میں رہتے ہوئے، کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہے نا، بعض لوگ جو تھوڑا سا علم سے دور ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک سختی ہوتی ہے، تہذیب اور تمدن اور ان چیزوں سے ان کا واسطہ نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے مزاج میں بھی سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو بدوی ادب ہے، عرب ہے، کفر و نفاق میں زیادہ ہے، کفر میں بھی زیادہ ہے، نفاق میں بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم سے بہت دور ہے، مجالس دین سے دور ہے، دین کی تعلیمات سے دور ہے، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہے کہ دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی ان بدویوں میں، کیونکہ یہ دیہات میں رہنے والے تھے، بدو ہیں، تو یہ جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اس سے اپنے اوپر زبردستی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جرمانہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں تو اس وجہ سے ان تک علم ہی نہیں پہنچا، اور علم نہیں پہنچا تو پھر سینہ بھی نہیں کھلا، واضح ہی نہیں ہوا کہ جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ کتنا زیادہ اجر کا باعث ہے، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ دین کی سمجھ نہیں ہے تو چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا ہو جائے تاکہ ہم ہنسی خوشی رہیں اپنے کفر میں بستی کرتے ہوئے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لیکن سارے بدوی ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی تھے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی بدو رہتے ہی دیہات میں ہیں لیکن پھر بھی اللہ اور آخرت پر، روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا، قریب ہونے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صدقہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، تو اسی لیے ہمیں کبھی بھی صدقہ کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ صدقہ کرنا چاہیے۔ جو بھی صدقہ کرے، چاہے چھوٹی چیز کریں، بڑی چیز کریں، 1 روپیہ بھی، اگر آپ کا دل خوش ہے اتنے میں ہی لیکن آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خوشی کے ساتھ خرچ کریں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، دل کی خوشی کے ساتھ اس کو خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھلاتا حالانکہ تو تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، تو کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی لیے بات آتی ہے نا، جب انسان صدقہ دیتا ہے تو پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر ہم جس کو دے رہے ہیں اس کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو جب دیتے ہوئے خوشی سے، بلکہ اماں عائشہ کا میں نے عمل بتایا نا، جب وہ صدقہ کرتی تھی تو خوشبو لگاتی تھی اس صدقے پر، پھر اس کو کرتی تھی، کیونکہ وہ کیا اور کہتی بھی تھی کیا کہ یہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا صدقہ لیتا ہے، تو اس وجہ سے جب بھی صدقہ دے، کسی کو کھانا کھلائے، کوئی نیکی کا کام کرے کسی کے لیے، تو پھر خوشی کے ساتھ کرے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو تم مجھے اس کے پاس پاتا، یا تو اسے میرے پاس پاتا۔ ابن آدم،
اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تूने مجھے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا, حالانکہ تو تو رب العالمین ہے, یعنی تو تو سب کو پلانے والا ہے, میں تجھے کیسے پلاتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا. ہاں, گھروں میں جب بھی کوئی پانی مانگے نا فوراً جھٹ سے اٹھ کے دے دے, ٹھیک ہے, جتنی بھی مصروفیت ہو. کیوں؟ کیونکہ پانی پلانا یہ سب سے بڑا اجر والا کام ہے, جنت میں لے جانے والا اجر ہے, عمل ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا, حالانکہ تو تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا, اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اپنے پاس پاتا. تو کوئی بچہ ہو, بڑا ہو, کوئی بھی ہو, پانی پلانے سے کبھی بھی بیزار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ نیکی کا موقع انسان سمجھے. اور یہ بچوں کو بھی سکھائیں, یہ بات بچوں کو بھی سکھائیں کہ پانی پلانا جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اور جو کام انسان جتنی مصروفیت میں ہے تب بھی اگر ہم اپنے نفس پر جبر کر کے بھی پانی پلاتے ہیں, تو جو کام انسان جتنے جبر کے ساتھ اپنے آپ پر جبر کرتے ہوئے کرتا ہے نا, پھر اس کام کا اتنا ہی بڑا اجر بھی ملتا ہے انسان کو. آگے آتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی, یعنی نیکیوں میں سبقت لے گئے, نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید, جو اللہ کے رب ہونے, اسلام کے دین ہونے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے پر راضی ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یعنی اگر ہم راضی رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے پر, دین اسلام کے دین ہونے پر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر, تو جنت اس پر واجب ہو گئی. ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا, تو عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ذرا دوبارہ بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں. یعنی ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ بس اتنا سا کام اور ہمارے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اسی لیے وہ دعا آتی ہے نا صبح شام کے دعا میں, کیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. تو یہ کلمہ کیا ہے, جنت کو واجب کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں گے تو پھر خالق مالک مدبر مانیں گے, تو پھر ہم اس کی عبادت بھی کریں گے. اس کو اپنا رب مانیں گے تو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی چلیں گے, اور دین اسلام کو اپنا دین مانیں گے تو پھر جو شریعت دین بتاتی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. یہ ہے اصل ماننا. ماننا تو یہ نہیں ہے نا لپ سروس, منہ سے بول دیا ہاں مانتے ہیں, اور جب معاملہ آیا تو انسان اپنی مرضی کرنے لگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا مطلب کیا ہے, جو طریقہ زندگی آپ نے بتایا اس طریقے پر زندگی گزارنا, یہ ہے ماننا. ماننا یہ نہیں کہ انسان منہ سے کہے اور مرضی اپنی کرے, پھر وہ مرضیاں قبول نہیں ہوں گی, وہ ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا. تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں, اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں ماہر ہو گئے ہیں, یعنی اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ پکڑے ہی نہیں جاتے کہ منافق ہے کہ سچے مومن ہے. باتیں ایسی کرتے ہیں کہ مومن سمجھ آتے ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں. تم انہیں نہیں جانتے, ہم انہیں جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے. منافقین کی دوہری سزا ہے, کس وجہ سے؟ پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. دوہری سزا کس لیے؟ کیونکہ دنیا میں دوہری زندگی جیتے رہے, لوگوں کے سامنے الگ اور اندر دل میں الگ. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے, ان کا عمل مخلوط ہے, کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے قصور اور نیکیاں ملے ہوئے ہیں, ملے جلے عمل ہیں ان کے. تو کہا جا رہا ہے کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال سے لے کر صدقہ لے کر انہیں پاک کرو. تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صدقہ
गुनाहों को मिटाने का जरिया है, पाकी का जरिया है, तो कभी भी सदका देते हुए पीछे नहीं हटना चाहिए। और अल्लाह रखता भी नहीं है। अल्लाह के राह में जो इंसान खालिस नियत के साथ देता है ना, अल्लाह ताला उसको जरूर लौटा देते हैं। सदका लेकर उन्हें पाक करो, नेकी के राह में उन्हें बढ़ाओ और उनके हक में दुआएं रहमत करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ उनके लिए उनके लिए तुम्हारी दुआ उनके लिए वजह तस्कीन है, यानी उनका दिल सुकून पाता है तुम्हारी दुआ से। तो मुसलसल सदक़े का हुक्म आ रहा है। और सदका किस लिए? सदका जो है ना मुसीबतों को भी टालता है, तकलीफों को भी दूर करता है। तो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल, इस बारे में तो काफी दफा सदके का जिक्र आ गया है ना। हाँ, तो अभी जरूर सदका निकालें, ठीक है? क्योंकि जब इंसान के सामने एक आयत आती है और उस पर अमल इंसान कर लेता है, तो फिर वो उस पर रासिख हो जाती है। अल्लाह सब कुछ जानता है और अल्लाह सब कुछ सुनता है और जानता है। अलम यअलम अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ाति व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। अल्लाह की सिफात आ रही हैं। क्या उन लोगों को मालूम नहीं कि वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके खैरात को कबूलियत अता फरमाता है? और ये कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला और रहीम है। यानी जब इंसान सदका खैरात करता है, बज़ाहिर किसी इंसान को दे रहा है, किसी इंसान को खिला रहा है, किसी इंसान को पिला रहा है, किसी इंसान के साथ में भलाई का काम कर रहा है, लेकिन दरअसल वो सदका अल्लाह के हाथ में जा रहा है। तो इसी वजह से क्या करना है, हम जब भी कोई नेकी करे तो अपनी नीयत में खुलूस इख्तियार करना है, क्योंकि अल्लाह ताला खालिस अमल को लेते हैं। जो इंसान दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए या फिर शोहरत के लिए कोई भी अमल करता है, तो फिर अल्लाह ताला वैसे अमल को कबूल नहीं करते, वो उसी को वापस लौटा देते हैं कि जिस चीज के लिए तुमने किया था, तारीफ के लिए मिल गई दुनिया में, हो गई तुम्हारी वाह वाह, अब तुम्हारा कोई नेक अमल तुम्हारे नामा अमाल में बचा हुआ नहीं है। वक़ुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। उन लोगों से कह दीजिए कि तुम अमल करो, अल्लाह उसका रसूल और मोमिनीन सब देखेंगे कि तुम्हारा तर्ज अमल अब क्या रहता है। यानी पहले जो गलतियां तुमसे हो गई, अब आइंदा जो अच्छे काम करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देखेगा, फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे। जो खुले और छुपे सबको जानता है और वो तुम्हें बताएगा कि क्या कुछ तुम करते रहे हो। कुछ दूसरे लोग भी हैं, व आखरून मरजून अली अम्रिल्लाहि इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम। कुछ दूसरे लोग भी हैं जिनका मामला अभी अल्लाह के हुक्म पर ठहरा हुआ है, यानी अभी इंतजार में है, फैसला नहीं हुआ है। चाहे उन्हें सजा दे, चाहे उन पर नवाजिश करे, मेहरबान हो जाए। अल्लाह सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। यानी ऐसे लोग भी हैं जिनका मामला अभी दरमियानी है, ना वो निफाक में पक्के हैं, ना ही उनके अंदर ईमान पक्का है। तो अल्लाह ने भी क्या किया है, उनके अमल की वजह से अभी उनको किसी भी कैटेगरी में डाला नहीं है। ना मुनाफिक अल्लाह के पास है वो, ना ही मूमिन है, बल्कि अब देखा जा रहा है कि आगे क्या अमल करते हैं। ठीक है, और जो अमल इंसान जिस अमल में सबकत ले जाएगा, अल्लाह ताला उसको उस कैटेगरी में डाल देंगे। तो अल्लाह ताला क्या देखते हैं? अल्लाह ताला अमल देखते हैं। तो हमें भी चाहिए कि जो भी अमल करें अल्लाह की रजा के लिए करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस होकर करें, और अपनी गलतियों पर अल्लाह ताला से हमेशा माफी मांगते रहें। वल्लज़ीन इत्तखज़ू मस्जिदन दिरारन। अब एक ऐसी गलती, एक ऐसी साजिश जो कि मुनाफिकीन की थी, कि हद से बढ़ गए थे, उसकी बात आ रही है। वल्लज़ीन इत्तखज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ्रन व तफरीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। कुछ और लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस गर्ज के लिए कि दावत हक को नुकसान पहुंचाए और अल्लाह की बंदगी के बजाय कुफ्र करें और अहले ईमान में फूट डालें, और इस इबादत गाह को उस शख्स के लिए कमीन गाह बनाएं जो उससे पहले खुदा और उसके रसूल के खिलाफ बरसरे पैकार हो चुका है। वो जरूर कस्में खा खा कर कहेंगे कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा किसी दूसरी चीज का न था, मगर अल्लाह गवाह है कि वो कतई झूठे हैं। तुम हरगिज उस इमारत में खड़े ना होना जो मस्जिद अव्वल रोज से तकवा पर कायम की गई थी, वही उसके लिए ज्यादा मौजू है। यानी मुनाफिक दो मस्जिदें थी मदीना में ना, एक मस्जिद नबवी थी और दूसरी मस्जिद कुबा थी। मुनाफिकीन चूंकि इन दो मस्जिदों में भी अपने काम अंजाम नहीं दे सकते थे, आपस में मीटिंग नहीं कर सकते थे, है ना, नमाजों के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि नहीं आते तो सहाबा के सामने रुसवा होते, उन लोगों को मुनाफिक समझा जाता, तो डिक्लेयर हो जाता, उनके दिलों का जो निफाक है वो पकड़ा जाता। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, नेकी की आड़ में जो है एक मस्जिद बनाई, बड़े नेक बनने के लिए, क्या कि हम भी है, हमारे लिए ये मस्जिद दूर हो रही है, हम इतनी दूर नहीं आ सकते, तो इस वजह से हम एक मस्जिद बनाएंगे। तो उसको मस्जिद दिरार कहा गया है, नुकसान देने के लिए बनाई गई थी वो मस्जिद, उसी की बात यहाँ पर आ रही है। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें जाने से रोक दिया।
तुम हरगिज उस इमारत में खड़े ना होना जो मस्जिद अव्वल रोज से तकवा पर कायम की गई है, उसके लिए ज्यादा मौजू है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े हो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी अख्तियार करने वाले ही पसंद है। फिर तुम्हारा क्या हाल है कि बेहतर इंसान वो है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद खुदा के खौफ और उसकी रजा की तलब पर रखी हो, या वो जिसने अपनी इमारत एक वादी की खोखली बेसबात कगर पर उठाई हो और वो इसे लेकर सीधी जहन्नुम की आग में जा गिरी। ऐसे जालिम लोगों को अल्लाह कभी सीधी राह नहीं दिखाता। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में बेयकीनी की जड़ बनी रहेगी, जिससे निकलने की अब कोई सूरत नहीं सिवाय इसके कि उनके दिल ही पारा पारा हो जाएं। अल्लाह निहायत बाखबर और हकीम और दाना है। तो यहाँ पर वो मस्जिद जो कि मुनाफिकीन ने बनाई थी, अब उस पर मुतालिबा उन्होंने ये किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप आए, आप जब जंग से वापस आएंगे तबूक से, आप क्या है इस मस्जिद का इफ्तिताह करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा ना तो इस मस्जिद का इफ्तिताह करने का मतलब क्या है कि ये मस्जिद भी मुसलमानों की मस्जिद है, अब इसमें नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन बनाने का मकसद क्या था, क्यों बनाई गई थी वो मस्जिद, ताकि मुसलमानों के खिलाफ आपस में बैठकर ये लोग मीटिंगें करें, वहां पर मुनाफिकीन आपस में मीटिंगें करें, क्योंकि अगर वो दूसरी जगह पर कहीं पर करते तो फिर लोगों की नजरों में आ जाते, और लोगों में की नजरों में आ जाते तो फिर उनका निफाक खुलकर सामने आ जाता। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक मस्जिद बनाई इस आड़ में कि हम लोग क्या समझेंगे कि हम इबादत के लिए हैं अंदर। और बाज दफा ये भी है कि नमाजों अगर कोई दो दो भी नमाजों में नहीं पाया जाता, यानी दो भी मसाजिद में नहीं पाया जाता, जैसे कि मस्जिद नबवी हो गया, मस्जिद कुबा हो गया, क्योंकि दो ही मसाजिद थे ना, तो मुनाफिकीन को नमाज क्या लगती थी, बहुत भारी लगती थी, वो नहीं आना चाहते थे नमाजों में। तो अब कोई अगर इन दो मसाजिद में ना पाया जाए तो सहाबा क्या समझेंगे कि हाँ वो वहां पर चला गया, तो इस वजह से वो लोग नमाजों से भी बच जाएं। तो इस वजह से उन्होंने एक साजिश की थी। तो दीन के नाम पर कितनी भी बड़ी कोई इमारत हो, अगर उसमें अल्लाह का खौफ नहीं है, इंसान उसको किसी और चीज के लिए बनाता है, तकवा नहीं है, तो फिर अल्लाह के यहाँ चाहे वो मस्जिद ही क्यों ना हो वो कबूल नहीं होगी, उसका अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तो वो अमल जो इंसान छोटा ही क्यों ना हो लेकिन खालिस नीयत के साथ करता है, अल्लाह की रजा के लिए करता है, तो फिर वही अमल कबूल होगा। तो देखने में बज़ाहिर लग रहा था कि इन लोगों ने बहुत ही बड़ा काम किया है, मस्जिद बनाई है, अल्लाह का घर बनाया है, लेकिन अल्लाह की निगाहों में वो मस्जिद दिरार थी। और कहा जाता है कि जब उसको ढाया गया ना, जब उसको गिराया गया, तो यूं लगा कि जैसे कि वाकई में उसमें वो आग में जा गिरी है, धुआं उठने लगा उस मस्जिद से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बावजू रात गुजारता है, एक फरिश्ता, अब यहाँ पर तारीफ की गई है ना उन लोगों की जो पाक पाक रहना पसंद करते हैं, तो अल्लाह ताला ने बताया कि उस मस्जिद में नहीं जाना, बल्कि अगर आपको जरूरत हो तो आप उस मस्जिद में जाएंगे जो मस्जिद पहले रोज से तकवा जिसकी बुनियाद है। ठीक है, और वो कौन सी मस्जिद है, मस्जिद कुबा है। और उन लोगों की, मस्जिद कुबा वालों की, उन जगहों वालों की अल्लाह ने तारीफ की है क्या, कि वो लोग पाक रहना पसंद करते हैं, अल्लाह की पाकीज़गी इख्तियार करने वाले हैं, और अल्लाह पाकीज़गी इख्तियार करने वाले हैं, और अल्लाह पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को, तहारत से रहने वालों को पसंद करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बावजू रात गुजारता है, यानी तहारत की हालत में, एक फरिश्ता उसकी चादर में रात गुजारता है। जब भी वो बंदा रात की किसी घड़ी में बेदार होता है तो फरिश्ता कहता है, ऐ अल्लाह अपने उस बंदे को बख्श दे, क्योंकि उसने बावजू हालत में रात गुजारी। तो आप सोचिए कि अगर हम किसी शख्स को इस ड्यूटी पर लगाएं, क्या कि मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह देती हूँ और तुम रात भर मेरे लिए क्या करना, मेरे सिराने बैठ जाना और मेरे लिए दुआएं इस्तिग़फ़ार करना, कोई करेगा? हाँ, नहीं करेगा। लेकिन एक फरिश्ता फ्री में हमें मिल रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, सिर्फ वजू करने की वजह से। ठीक है, और ये नहीं है कि इंसान तीन तीन दफा ही आजा को धोए, एक एक दफा भी अगर आप अच्छे तरीके से धो लें तब भी वजू हो जाता है। और फिर जब इंसान जाकर सो जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक फरिश्ते को उसके पास मुकर्रर करते हैं जो सुबह तक के लिए उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता है, बख्शिश की दुआ करता है, अल्लाह इसको माफ कर दे, अल्लाह इसको माफ कर दे, है ना। तो सोचे कि हम सोए हुए हैं और हमारे गुनाहों की माफी के लिए कोई अल्लाह से अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गुजारिश कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई मस्जिद तामीर करे, दोबारा मस्जिद की बात है क्या, जो कोई मस्जिद तामीर करे जिसमें रिया और दिखलावा मकसूद ना हो, यानी जिसमें कोई दिखावा नहीं है बल्कि अल्लाह ताला के खालिस रजा के लिए की गई है, जिसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा, चाहे वो मस्जिद एक छोटे कबूतर, ये भी आती है हदीस में बात कि चाहे वो मस्जिद क्या है, छोटे कबूतर के घोंसले जितनी ही क्यों ना हो।
تو اسی وجہ سے خود ہم مسجد اگر نہیں بنا سکتے، اتنا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو کہیں پر اگر بن رہی ہے تو اس میں جتنا بھی انسان ڈال سکتا ہے، ایک اینٹ کہیں کیوں نہ ہو اس میں ڈال دینا چاہیے، وہ بھی ہمارے لیے لکھا جاتا ہے اجر۔ آگے آتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم۔ بہت پیاری آیت ہے کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، تو ہم نے بیچ دیے ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے نا جنت، تو پھر کیا دینا ہوگا؟ نفس اور مال اللہ رب العالمین سے تجارت میں اللہ کو بیچ دینا پڑے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا، اپنے نفس کو اللہ کی تابعداری میں رکھنا پڑے گا، تب جا کر جنت ملے گی۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، وہ سب سے بہترین ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، جنہوں نے اپنا آپ بیچ دیا ہے اللہ کے لیے، یعنی اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے لگا دی ہے، اللہ کے راستے میں لگا دی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین ان کو جنت، ذالک هو الفوز العظیم، جنت عطا کرے گا، اور یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمیں جب اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی قربانی کرنا پڑے تو خوشی خوشی سے کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں، ان سے اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ کے راہ میں سب کچھ لگا دیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کو اللہ رب العالمین بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میری امت کی اس جماعت کو جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم میری امت کی اس جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت مہاجرین کی جماعت ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کے راہ میں سب کچھ لگا دیا۔ وہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے کہ دروازہ کھولو، کیونکہ دروازے بند ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کھلیں گے۔ تو دربان ان سے پوچھے گا، یعنی جو دروغہ ہوگا، ڈیوٹی پر جو ہوگا فرشتہ، وہ پوچھے گا تمہارا حساب کتاب ہو چکا؟ یعنی تم لوگ یہاں پر آ گئے ہو دروازہ کھولنے کی درخواست کرو، تمہارا حساب کتاب ہو چکا؟ وہ کہیں گے کس چیز کا حساب کتاب؟ کون سا حساب کتاب؟ مرتے دم تک تو اللہ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر رہی، یعنی ساری زندگی ہم نے اپنا سب کچھ اس دین کے لیے لگا دیا، اب کون سا حساب کتاب؟ اور وہ اس دروازے سے داخل ہو کر، تو یہ سنتے ہی داروغہ دروازہ کھول دے گا، اور وہ اس دروازے سے داخل ہو کر باقی لوگوں سے 40 سال پہلے قیلولہ بھی جنت میں کر چکے ہوں گے۔ تو یہ اجر ہے ان لوگوں کا جو اپنی جان، اپنا نفس، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگائے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ کر لیتا ہے، اپنی تجارت کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ تو ہمارے سامنے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، دو چیزیں ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پریورٹی کیا ہے، کیا چیز کو ہم چنتے ہیں، دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یا دنیا میں ضرورت کی زندگی گزارتے ہیں اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں؟ اور ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ سے تجارت کر لی ہے، جنہوں نے اللہ رب العالمین سے سودا کر لیا ہے، کیا دے کر؟ اپنے نفس کو دے کر، اپنے جان کو دے کر۔ کیسی ہیں ان کی صفات؟ کیسے ہیں وہ لوگ؟ کون ہیں وہ لوگ؟ التائبون، توبہ کرنے والے، یعنی ہر لمحہ اللہ سے معافی مانگتے رکھتے ہیں، ہر لمحہ اپنے گناہوں پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں ہی سب سے بڑی ہوں، میں ہی سب سے پاک ہوں، مجھ سے زیادہ تو کوئی عمل کرنے والا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو بہت نیک پارسا سمجھے گا، اس کے گناہ تو اس کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ جو انسان اپنے گناہوں پر، کمیوں پر نظر رکھے گا، وہ پھر تائب بنے گا، وہ پھر توبہ کرنے والا ہوگا۔ جس کی نگاہ ہمیشہ اپنے اچھے اعمال پر ہوگی، جو کم ہیں،
جو چھوٹے عمل ہیں ان کو دیکھتا رہے گا اور جو بڑی بڑی لغزشیں اس سے ہو رہی ہیں ان کو درگزر کرتا رہے گا، ان کو نہیں دیکھے گا، ان کے اوپر توجہ نہیں دے گا، تو وہ کہاں سے تائب ہو سکتا ہے؟ تو کون ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے جنہوں نے سودا کر لیا ہے اپنے نفس اور جان دے کر؟ التائبون، توبہ کرنے والے، والعابدون، العابدون عبادت گزار، الحامدون اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے والے۔ قیامت کے دن افضل بندے وہ ہوں گے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ سب سے افضل بندے لکھ لیجئے، میں نے سب سے افضل بندہ بننا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ہر بات پر جو بھی اللہ اچھی چیز آئے الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک حدیث کے مطابق افضل العباد اللہ یوم القیامت قیامت الحمادون۔ حماد کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ تعریف کریں، دنیا میں کثرت سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا ہو، تو قیامت کے دن بھی ایسا شخص بہترین بندوں میں، افضل بندوں میں شمار ہوگا۔ تو خوشخبری ہے ان کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے توبہ استغفار پاتے ہیں۔ السائحون، روزہ دار، روزہ رکھنے والے، ہاں وہ بھی ہے اللہ کے چنے ہوئے بندے، روزہ رکھنے والے یا اللہ کی راہ میں سیاحت کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی بے حساب اجر ملے گا۔ اس کا اجر بتایا ہی نہیں کہ اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، گن چن کے لمٹ میں نہیں بتا دیا گیا، ایک نیکی کا اجر بتا دیا گیا نا، یا 10 سے لے کر 700 تک انسان کو ملے گا۔ لیکن روزہ ایسی چیز ہے جس کا اجر اللہ نے بتایا، کیا بتایا؟ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ کی مرضی ہے جتنی چاہے انسان کو جزا دے، جتنا شاید خالص انسان کو روزہ ہوگا، جتنا انسان لوگوں سے بچے گا، اپنے روزے کو خالص رکھے گا، اتنا ہی اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہترین بدلہ ملے گا۔ وہ میری خاطر کھانا پینا اور اپنی خواہش چھوڑتا ہے، وہ خواہشیں جو کہ انسان کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے لیے اس کو اپنے آپ میں روزے کی حالت میں حرام کر لیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار، روزے افطار کے وقت کرتے وقت، اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کرتے وقت۔ تو سائحون کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو روزے دار ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ سیاحت کرنے والا، سفر کرنے والا۔ کس چیز کے لیے سفر کرنے والا؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، وہ جہاد کا معاملہ ہو، ہجرت کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، لوگوں کی اصلاح کا معاملہ ہو، اپنے گھروں سے نکل کر اللہ رب العالمین کے دین کے لیے جد و جہاد کرنے والا اور حلال رزق کے لیے بھی کوشش کرنے والا، وہ بھی سائحون میں شامل ہے۔ اور کون ہے؟ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے تجارت کر لی ہے، اللہ رب العالمین سے بیع کر لی ہے۔ حضرت ابو فراس ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے کہا تم مجھ سے مانگو جو مانگتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ صحابہ کی کیسی خواہش تھی نا، ہاں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں سے میری مدد کرو، سجدوں میں کثرت کرو۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں جنت میں، اب جس کو نماز ہی اچھی نہیں لگتی اس کو کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا نسخہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اگر چاہتے ہیں ہم جنت میں، سجدے، خوب سجدے کرنے ہیں، خوب نماز میں اپنا دل لگانا ہے، اور دعائیں کرنی ہے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، نمازیں ہمارے اوپر بوجھ نہ ہو۔ اور کب نہیں ہوگی؟ ایک پریکٹیکل آپ لوگوں کو نسخہ دے دیتی ہوں نماز میں خشوع اور خضوع کا۔ وہ یہ ہے کہ جو آیات آپ پڑھیں نا اس کو سمجھ کے پڑھیں، یا تو اس کا ترجمہ حفظ کر لیں یا کسی معلمہ سے اس کو سمجھ لیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، لیکن ان آیات کا آپ کو ترجمہ آتا ہو، پھر آپ اس کو نمازوں میں پڑھیں۔ اور ہر نماز میں آپ کوشش کریں کہ نئے نئے سورے حفظ کریں، اور پھر ان نئے نئے سوروں کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا کتنا لطف بڑھ جائے گا نماز کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث آتی ہے کہ بے شک جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر نماز کا کتنا فائدہ ہے، دیکھیں کہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے کندھوں پر لا کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو خوب اچھی طریقے سے کھڑا ہوں، سب گناہ اچھے طریقے سے ہمارے رکھ دیے جائیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ گناہ اس کے کندھے پر لا کر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو سجدہ جب کریں تو خوشی کے ساتھ کریں اور اچھی طریقے سے کریں کہ میرے سارے گناہ جھڑ جائیں جتنے بھی مجھ سے ہو رہے ہیں، جانے میں انجانے میں، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے نا۔ انسان جتنی بھی کوشش کرے، کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی بات، کسی نہ کسی کا دل دکھ ہی جاتا ہے، جتنا بھی ہم کوشش کریں نا نہ دکھاؤں میں کسی کا بھی دل، تب بھی کیا ہے انجانے میں ہی صحیح
انسان کسی نہ کسی کے ساتھ میں ایسا معاملہ کر ہی لیتا ہے، تو تب کیا ہے، وہ تمام گناہوں کو ہمارے نماز کی حالت میں ہمارے کندھوں پر لا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور آگے کیا آتا ہے، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور کون لوگ ہیں، نیکی کا حکم دینے والے، منکر سے روکنے والے۔ کیا بات پتہ چلتا ہے، دین کا کام کرنے والے، یہی کام کرتے ہیں نا دین کا کام کرنے والے، کیا نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو نیکی کے حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بھی کیا ہے، صدقہ ہے، اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے یہ چیزیں ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی حرام چیزیں، اللہ کی حدود کیا ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں نا وہ اللہ کی حدیں ہیں، تو اس کو نہیں توڑتے، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اور تم ان کلمات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان اللہ کے حدود کی حفاظت کرتا ہے، حدود کی حفاظت انہی چیزوں پر رک جانا جہاں پر ہمیں شریعت روکتی ہے، چاہے وہ شادی کی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، حرام کی طرف نہیں جانا، حلال ہی پر اکتفا کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے جان، ہمارے مال، ہمارے دین کی۔ آگے آتا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا ہی رقیق القلب، یعنی دل کے بہت نرم تھے، اور خدا سے ڈرنے والا اور بردبار آدمی تھا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، تو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کیا، کہ بہت بردبار تھے، بہت حلم والے تھے، جلدی لوگوں کی غلطیوں پر پکڑتے نہیں تھے، جلدی غصے میں نہیں آ جاتے تھے، درد مند اور تحمل والے تھے۔ ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ حلال حرام واضح کرتے ہیں پھر پکڑتے انسان کو۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعات العسرة من بعد ما كان يزيغ القلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم۔ اللہ نے معاف کر دیا ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر چھوٹی موٹی جو لغزشیں اب ان سے ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، سب لوگوں کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ تو مشکل کے وقت میں دین کا ساتھ دینے والوں کا اجر بھی پھر بڑا ہوتا ہے۔ جو کام انسان جتنی تکلیف کے ساتھ کرتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے اتنا ہی گناہوں کی معافی کا اس کے سبب بھی بنتا ہے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل تھی، یعنی مشکل لگ رہا تھا، دل گھبرا رہے تھے، دل کرنا دل نہیں بول رہا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے دل پر جبر کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کے حالات پر ان کے ساتھ مواخذہ نہیں کرے گا کہ تم نے خوشی کے ساتھ کیوں نہیں کیا، اللہ کا حکم تھا، دل نہیں بھی کر رہا تھا تب بھی عمل کر لیا۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی یہ نیکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے میرا دل کرے گا یا اچھا میرے دل میں خواہش آئے گی تبھی میں کروں گی، بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ انسان کا دل نہیں بھی کر رہا نا، تب بھی وہ خاص طور پہ فرائض ایسی چیز ہے، نماز ایسی چیز ہے جس کے بارے میں دل نہیں بھی کر رہا، آپ اس کو ادا کر لیتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کیوں خوشی سے نہیں کیا، بلکہ تنگی سے بھی اگر آپ نے کر لیا تب بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کی قدردانی کرتا ہے اور انسان کو مزید توفیق دیتا ہے۔ لیکن جو کوئی انسان عذر بہانے کرے گا، نیکی سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اپنے لیے خود تعویل گھڑ لے گا، تو پھر اس کو اس کی تعویل کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، بہت ہی پیارا واقعہ ہے ان آیات میں۔
اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے مقابلے میں ملتوی کر دیا، جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ غزوہ تبوک میں جب کال آئی تھی نا، سب کو بلایا گیا تھا، کیونکہ وہ ایسا وقت تھا جب ہر ایک مسلمان، ہر ایک فرد کی ضرورت تھی۔ اب سارے مومنین چلے گئے، منافقین پیچھے رہ گئے، لیکن 3 مخلص مومن تھے جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، اور وجہ کیا تھی؟ صرف سستی تھی، ان کی بات آ رہی ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا 40-50 دن تک یا اس سے زیادہ، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہو گئی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ 3 لوگ کون تھے؟ 3 لوگ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ تینوں سچے مومن تھے، بہت مخلص تھے، بارہا انہوں نے قربانیاں دی تھی، بارہا جنگوں میں انہوں نے شرکت کی تھی۔ تو یہ لوگ اس میں سے 2 صحابی ایسے بھی ہیں جو غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول جو ہے آتے تھے، جب جنگ سے آتے تھے، یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے سستی کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ جنگ سے آتے تھے نا، واپس آ کر صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، باقاعدہ ملتے تھے۔ تو منافقین آ کر کیا کرتے تھے؟ جنگ میں نہ جانے کے لیے، اب مال غنیمت جو ملا ہے اس میں حصہ لینا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو مال اکٹھا کرنا ہے انہوں نے بھی، تو کیا کہتے تھے؟ ہماری تو بہت مجبوری تھی، ہم چاہتے تھے آنا لیکن ہم پھر بھی نہیں آ سکتے تھے، فلانے عذر نے ہمیں روک لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر سارے منافقین نے اپنے اپنے طرف سے جھوٹ گھڑ لیا اور بتا دیا، لیکن یہ 3 صحابی نے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کوئی عذر و معذرت پیش نہیں کی، بلکہ انہوں نے سچ سچ بتا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ لوگوں سے جنگ کے بعد واپس آ کر ملاقات کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ لوگ ملنے کے لیے آئے تو آپ نے تمام مسلمانوں کو ان سے منع کر دیا کہ ان سے کوئی سلام کلام اب نہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے سچ بتا دیا نا۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تلقین کر دی گئی۔ اس واقعے کو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے جنگ کی اپیل کرتے تو میں دل میں ارادہ کر لیتا کہ میں بھی چلوں گا، لیکن پھر سستی کر لیتا کہ ابھی تو چلنے میں بہت وقت ہے، وقت آئے گا تو ہم چل ہی دیں گے، لیکن پھر وقت آیا اور سب لوگ چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں پیچھے رہا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے ساتھ مدینہ میں یا تو منافق ہے یا کمزور لوگ ہیں اور مجبور لوگ ہیں جنہیں اللہ نے معذور کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے اور حسب معمول آپ نے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے تو منافقین نے مجلس میں آ کر لمبے چوڑے عذر پیش کیا اور اپنی جھوٹی بناوٹی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تاکہ ان کا بہانہ قبول کر لیا جائے اور ان کی جان چھوڑ دی جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ منافقین کے بعد جب میں آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تمہارا کیا معاملہ تھا، یعنی کیوں تم جنگ تبوک میں ہمارے ساتھ نہیں آئے؟ کہتے ہیں کہ میں نے بڑھ کر سلام کیا اور عرض کیا اللہ کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی اور کے سامنے حاضر ہوتا تو اللہ کی قسم میں ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کر لیتا، نہیں جھوٹ بول دیتا، لیکن باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہے، مگر آپ کے بارے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت اگر میں جھوٹا عذر پیش کر کے آپ کو راضی بھی کر لوں، آپ سے کیا ہے راضی بھی کر لوں آپ کو، تو ضرور اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے جھوٹ کہا ہے۔ البتہ اگر میں سچ کہوں گا تو چاہے آپ ناراض ہو جائیں کہ میں جنگ میں نہیں آیا، لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میرے لیے کوئی معافی کی صورت پیدا کر دے گا۔ واقعہ یہ کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے جسے میں پیش کر سکوں، یعنی کوئی میرے پاس ایسا بہانہ ہے ہی نہیں، میں صرف سستی کی وجہ سے یہ سوچتا رہا کہ آج جاؤں گا آج جاؤں گا آج جاؤں گا، حتیٰ کہ سب لوگ چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جس کو میں پیش کروں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی۔ فرمایا اچھا جاؤ اٹھو اور انتظار کرو، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے گا، وہی آئے گی تو پھر تمہارا معاملہ دیکھا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھا اور سب مجھے ملامت کرنے لگے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان ہاں اقرار کر لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں تم نے کیوں ایسے
कैसे किया। तो क्या है, सब लोग मुझे मलामत करने लगे, बुरा भला कहने लगे कि तुमने क्यों ना कोई बहाना कर दिया। कहते हैं कि मेरे दिल में भी आया, ख्याल आया कि मैं भी कोई बहाना कर देता, लेकिन फिर मुझे अल्लाह ताला ने साबित कदम रखा। फिर दिल में ख्याल है कि नहीं, तुमने जो कहा है सच कहा है, तुमने जो किया है अच्छा किया है। क्यों? क्योंकि यही चीज तुम्हें निजात दिलाएगी। जब मैंने देखा कि मेरे अलावा दो और लोग भी हैं जिन्होंने बिल्कुल सच बात बताई है और किसी किस्म का कोई बहाना नहीं किया, यानी दो सहाबियों ने भी सेम चीज बताई कि हम सुस्ती की वजह से शरीक नहीं हो सके, तो उससे मेरे दिल को और तसल्ली हो गई कि मैंने बिल्कुल सही किया है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि कोई शख्स भी इनसे कोई बात ना करेगा। सजा दी गई जंग तबूक में शामिल न होने की। जंग में जब कॉल आई है, जब बुलावा आया है, जब पुकार आई है, उस पर लब्बैक ना कहने की अब सजा बताई गई। क्या? कि अब कोई इनसे मदीना में बात नहीं करेगा। कहते हैं कि वो दो लोग तो घर बैठ गए, लेकिन मैं निकलता, जमात के साथ नमाज पढ़ता, बाजारों में चलता फिरता, लेकिन कोई मुझसे बात न करता। ऐसे मालूम होता जैसे मदीना की सरजमीन ही बदल गई है और मैं यहाँ अजनबी हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानता। मस्जिद में जाता, हस्ब मामूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता, लेकिन इंतजार ही करता रह जाता, यानी आप जवाब नहीं देते थे। और आपकी तरफ से जो आप जवाब ना आता, नमाज में नजरें चुराकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता, आपकी निगाहें मुझ पर कैसे पड़ती हैं, मगर हाल ये था कि जब तक मैं नमाज पढ़ता रहता तो आप मुझे देखते रहते, और जैसे ही मैं सलाम फेरता तो आप अपनी निगाहें फेर लेते। एक रोज मैं घबरा कर अपने चचाजाद भाई और अपने बचपन के दोस्त अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु के पास गया और बाग की दीवार पर चढ़कर सलाम किया, मगर अल्लाह के बंदे ने जवाब तक ना दिया। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करने से सारे लोगों को मना कर दिया था। तो उन्होंने दीवार पर चढ़कर उनको सलाम किया, तब भी उन्होंने कोई जवाब ना दिया। मैंने कहा, अबू कतादा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता? यानी तुम लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हो, क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता? क्या मैं मुनाफिक हूँ? तो वो खामोश रहे। तो मैंने फिर पूछा, वो फिर खामोश रहे, नहीं बात ही नहीं कर रहे थे। देखिए कितनी दफा पूछ रहे हैं ना, दिली दोस्त है, चचा के भाई है, चचा के बेटे हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की कैसे ताबेदारी की सहाबा ने, चोरी छुपे भी बात नहीं की, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अबू कतादा उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कसम देकर पूछता हूँ, क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता? वो खामोश रहे। तो मैंने फिर पूछा, वो फिर खामोश रहे। तीसरी बार जब मैंने कसम देकर पूछा तो उन्होंने कहा, बस अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं, इतना जवाब दे दिया और मुंह फेर लिया। यानी किसी हाल में वो बात करने के लिए राजी ही नहीं थे। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए, मैं दीवार से उतर आया। यानी ऐसा अरसा था कि कोई भी बात नहीं कर रहा था, कोई भी बात करने के लिए राजी ही नहीं था। सोचे कि अगर एक दिन हमसे कोई सारा दिन बात ना करे ना, घर वाले जहां पर भी आप जाएं कोई आपसे बात नहीं कर रहा, कैसे लगेगा, कैसे वो दिन गुजरेगा इंसान का, जैसे कि इंसान दुनिया में एक जेल में जी रहा है, कितनी तंगी गुजरेगी। और ये 40 दिन का अरसा था जो इन पर गुजर रहा था, कोई बात नहीं कर रहा मदीना में। तो उन्होंने कहा, बस अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। यानी किसी भी हाल में बात करने के लिए कोई भी राजी नहीं था। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए, मैं दीवार से उतर आया। उन्हीं दिनों में एक दफा बाजार से गुजर रहा था, शाम के कब्दियों में से एक शख्स मुझे मिला। अब देखिए, दूसरे लोग होते हैं ना, वर्गलाते हैं, ये तुम्हारे दोस्त ने इतना तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, आओ चलो, तुम ऐसे शख्स नहीं हो जिसकी नाकदरी की जाए, हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी कदरदानी करेंगे। तो लोग फायदा उठाते हैं ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, शाम के कब्तियों में से एक शख्स मुझे मिला। उसने शाह गस्सान का एक हरीर रेशम में लिपटा हुआ खत मुझे दिया। मैंने खोलकर उसे जो पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, हमने सुना है तुम्हारे साथी ने तुम पर बहुत जुल्म सितम तोड़ रखा है। यानी तुमसे बात कर चीत करने, मामला करने से सब लोगों को मना कर दिया, बहुत जुल्म सितम तोड़ रखा है। तुम कोई जलील आदमी नहीं हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें जाया किया जाए, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी कदर करेंगे। कितनी बड़ी साजिश थी ना। लेकिन सहाबी के दिल में ईमान देखिए कितना रासिख था, कोई भी बड़ी ऑफर आई सबको ठुकरा दिया। मैंने कहा, एक और बला नाजिल हुई। इसी वक्त मैंने खत को चूल्हे में झोंक दिया, हालांकि वो एक बादशाह का खत था, बेहतरीन ऑफर थी। ऐसे वक्त जब उनके ऊपर शदीद वक्त गुजर रहा था, लेकिन फिर भी ईमान के ऊपर कैसी साबित कदमी थी। पूरे मदीने में कोई एक भी शख्स आपसे बात नहीं कर रहा था। 40 दिन का अरसा ऐसे ही गुजर गया, कोई बात नहीं कर रहा, कोई आपकी तरफ नजर नहीं कर रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया 40 दिन के बाद कि अब अपनी बीवी को भी अलग कर दो। मैंने पूछा, तलाक दे दो? फरमाया, नहीं, अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। तो उन्होंने अपनी बीवी को भी अपने मायके, उनके मायके भेज दिया। 50 दिन के बाद कहते हैं, मैं सुबह के वक्त नमाज के बाद अपने मकान के, अब इन दिनों में देखे नमाज नहीं छोड़ी, दीन को बुरा भला नहीं कहा, ये कैसा दीन है ना, मैं मेरा उजर था, चले मैं सुस्ती हो गई, मैं नहीं कर सके, अब इतनी बड़ी पकड़ मेरी, है ना।
कहते हैं कि नमाज सुबह के नमाज के बाद मैं अपने मकान की छत पर बैठा हुआ था और अपनी जान से बेजार हो रहा था, क्योंकि 40-50 दिन गुजर गए थे, किसी ने बात नहीं की, कोई आपकी तरफ देख तक नहीं रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बात नहीं करना। आप सोचें, खास तौर पे जब महबूब लोग होते हैं ना, वो आपसे रुख फेर लेते हैं, आपसे बात नहीं। जैसे सोचें आपकी अम्मी महबूब है, आपके बच्चे महबूब है, वो आपसे बात ना करें, कितना देर पे गुनाह गुजरता है। ठीक है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों के सामने है, लेकिन आप बात नहीं कर रहे, तो वो कितना दिल कट रहा था होगा ना अंदर से। तो कहते हैं कि एकाएक 50 दिन के बाद में, कहते हैं कि एकाएक 50 दिन के बाद में किसी ने पुकार कर कहा, मुबारक हो काब बिन मालिक। मैंने सुनते ही सजदे में, मैं सजदे में गिर गया, मुझे मालूम हो गया मेरी माफी का हुक्म आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की थी और कोई उजर बहाना नहीं किया था। फिर लोग फौज दर फौज भाग भाग कर मेरे पास आ रहे थे, एक से एक बढ़कर मुझे मुबारकबाद दे रहा था कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। मैं उठा और सीधे मस्जिद नबवी की तरफ चला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से दमक रहा था। मैंने सलाम किया तो फरमाया, तुझे मुबारक हो, ये दिन तेरी जिंदगी में सबसे बेहतर है। मैंने पूछा, माफी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? कितनी जबरदस्त बात ना, माफी मिल गई, फिर भी कैसे फिक्र है कि अगर आपने माफ भी कर दिया, अल्लाह ना माफ करे तो फायदा नहीं है। पूछने लगे कि माफी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? फरमाया अल्लाह की तरफ से। और फिर उनको यही आयत पढ़कर सुनाई, वाला सलासतिल लजीना खुल्लिफू। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मेरी तौबा में ये भी शामिल है कि मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूं? फरमाया, कुछ रहने दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। कहते हैं कि मैंने अपना खैबर का हिस्सा रख लिया और सारा कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दिया, उस शुक्राने के तौर पर जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे माफी दे दी, मेरे गुनाह को माफ कर दिया और सच्चाई की वजह से मुझे माफ कर दिया, क्योंकि मुनाफिकत के साथ तो माफी नहीं हो सकती। तो जिन लोगों ने उजर और बहाने कर लिए थे, उनको कोई माफी नहीं मिली, लेकिन इन्होंने अपना सच्चा उज़र अल्लाह के सामने रख दिया तो अल्लाह ने माफ कर दिया। तो यहाँ पर कुछ असबाक हमें इस वाक़े से मिलते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब भी कोई इंसान को ड्यूटी मिले, कोई ज़िम्मेदारी मिले, ख़ास तौर पे दीन की ज़िम्मेदारी है, या तो उसको पूरा करें या फिर वो ज़िम्मेदारी में हाथ ही ना डालें, पीछे रहें उससे। ठीक है? एक चीज़ को ज़िम्मा ले लेना और फिर उसको काम को पूरा ना करना, ये भी बहुत बड़ी भूल है। दूसरी चीज़ ये है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन का जो ईमान था, तक़वा था, कितना ही ज़बरदस्त था। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कैसे ताबेदार थे कि किसी ने भी चोरी-छुपे भी उस हुक्म को पीछे नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की कैसे ताबेदारी की कि कोई देख भी नहीं रहा था वहाँ पर, कोई और शख्स नहीं था, सिर्फ़ वो थे और उनके चचा का बेटा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बात नहीं की। और तीसरा ये कि शाह गस्सान का खत मिला था इनको, लेकिन दुनिया की मालो-दौलत कोई इंसान की नज़र में वक़्त नहीं रखती जब उसके दिल में ईमान होता है। और ईमान सबसे प्यारी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाहुम्मा ज़य्यिना क़ुलूबना बिल ईमान। अल्लाह ताला हमारे दिलों को ईमान से मुज़य्यन करे। तो हमें भी देखना चाहिए कि अगर दीन के, अब यहाँ पर दीन के मामले में इन पर आज़माइश आई थी ना, तो क्या तर्ज़ अमल था? हमें भी देखना चाहिए कि जब दीन की वजह से हम आज़माए जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दीन को बुरा-भला कहना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ अगर एक अमल नहीं किया, एक जंग में पीछे रह गए, बदर में भी तो शामिल हुए थे, फलाना भी तो काम किया था, फलानी भी तो नेकी का काम किया था, उस पर तो हमारी कोई तारीफ़ नहीं हुई और इस पर हमारी पकड़ हो गई। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा रवैया क्या होता है जब अल्लाह ताला हमें दीन की वजह से आज़माता है। और फर्ज को फर्ज ही समझना है, कोताही नहीं करनी फराइज में, क्योंकि उनके ऊपर पकड़ होती है। आगे आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। कितनी प्यारी बात है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, लोगों से मत डरो, लोगों से डर डर के जिंदगी जीना छोड़ दो, लोग तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, अल्लाह से डरो। और लोगों के डर से झूठ मत बोलो, झूठ को तारी मत कर लो, झूठी परिंदे वाली जिंदगी मत गुजारो। झूठ, एक झूठ बोलोगे तो उसी में फंसते जाओगे। क्या है कि अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो, सच्चे लोगों का साथ, चाहे वो तुम्हारे दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सच्चा है तो उसकी तकलीफ के बावजूद उसका साथ दो, दीन के कामों में उसके साथ जुड़ कर रहो। मदीना के बाशिंदों और गिरदो नवाह के बदवियों को ये हरगिज जेबा न था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर घर बैठ रहते, यानी पीछे रह रहे थे।
کیوں؟ اور اس طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلے، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائے، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لے اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک صالح عمل نہ لکھا جائے۔ یعنی نیت کے اخلاص کی وجہ سے اگر انسان نہیں بھی کر سکتا نا، تب بھی اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، نیت صرف انسان کی نیت کی وجہ سے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ انڈر لائن کر لیجئے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جب بہت تنگ ہونے لگے نا دل، ٹھیک ہے، اور جب بہت حالات یوں لگنے لگے کہ بس میں اتنا کچھ کر رہی ہوں لیکن پتہ نہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں دکھ رہا، تو فوراً اس آیت کو سامنے لائیں اور کہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کہیں ایک اچھا انسان آپ کے احسان کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تو قدردانوں کا قدردان ہے۔ اللہ رب العالمین تو تمام قدردانوں سے بڑھ کر انسان کی نیکی کی قدردانی کرتا ہے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ خدا راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائے، کوئی وادی وہ پار کرے ان کے حق میں، اسے نہ لکھ لیا جائے کہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے ہر اچھے عمل کو قبول کرتا ہے، اور کوئی اگر انسان مجبوری کی وجہ سے کوئی نیت کرتا بھی عمل نہیں کر پاتا، تب اس مجبوری کو، اس عذر کو بھی اللہ دیکھتا ہے اور اس کو بھی معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، یعنی غزوہ تبوک کا موقع ایسا تھا نا، سب کو حکم دیا گیا تھا نکلنے کا، تو صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ اب شاید ہر جنگ میں سبھی جانا ہے، تو اس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے۔ یعنی اس کے بعد فی سبیل اللہ کے کام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک تو جہاد فی سبیل اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ علم حاصل کرنا، یہ بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے، کیونکہ دین کا سیکھنا سکھانا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ کیونکہ جب انسان دین نہیں سیکھتا تو پھر عمل کیا کرے گا؟ ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، کیسے دے گا پھر وہ؟ ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کس چیز سے ناقص ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، احکامات کو انسان جانتا ہی نہیں ہے، تو علم کی وجہ سے انسان اچھی طریقے سے عمل کر سکتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا، اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کیا ہے؟ طلب علم فریضہ ہے، کوئی سنت کی چیز نہیں ہے، کوئی نفل کی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے، بلکہ یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ علم حاصل کرے۔ تو ہمیں جس چیز کے لیے کوشش کرنی ہے، جس چیز کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے تاکہ ہماری عبادتیں درست ہو سکے، تاکہ ہمارے اعمال درست ہو سکے، کیا پتہ چلے کہ ہم عمل کر بھی رہے ہوں لیکن ہمارا طریقہ ہی صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی میں صبح آئی تھی نا، یا اسی ٹائم پہ میرے ذہن میں یہی چیز آئی کہ جلدی جلدی میں تھی میں، اور ادھر منہ کر کے میں نماز پڑھنا شروع ہو گئی، نماز پڑھ رہی تھی تو ایک دم مجھے یاد آیا کہ ادھر تو قبلہ ہے ہی نہیں، قبلہ تو ادھر سائڈ ہے، تو فوراً ہی میں نے اپنے آپ کو پھیر لیا اور پھر صحیح قبلے کی طرف دوبارہ سے رکعت پڑھ کے نماز پڑھنے۔ تو نماز تو پڑھ رہی تھی نا، لیکن سمت صحیح نہیں تھی، تو کیا وہ نماز قبول ہوتی؟ طریقہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ ہماری نماز کب قبول ہوگی؟ جب انسان قبلے کی طرف منہ کر کے اس کو پڑھے گا۔ تو اسی وجہ سے جب تک انسان جانے گا نہیں یہ عبادت کرنی کیسی ہے، اس کے کیا احکامات ہے، کیا احکام، کیا فرائض ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے ہماری عبادتیں ناقص ہو جاتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عبادت کے اثر کو کم کر دیتی ہیں، اس کے اجر کو کم کر دیتی ہیں، تب تک انسان عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اور یہاں پر کیا بات بتائی گئی ہے؟ مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، یعنی اپنے گھروں سے، کیونکہ ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا نا کہ وہ، اور ہر جگہ ایسے ادارے ہوتے بھی نہیں ہیں جہاں پر آپ کو جا کر آپ علم حاصل کر سکیں، تو اس وجہ سے کیا ہے، کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باقاعدہ ان سینٹرز کی طرف، ان مساجد کی طرف یا ان انسٹیٹیوٹ کی طرف جاتے جہاں پر علم دیا جا رہا ہے، جہاں پر علماء کی جہاں پر
انبیاء کی وراثت بانٹی جا رہی ہو تو اس ورثے میں سے وہ بھی حصہ لیتے اور پھر اس علم کو آگے پھیلاتے. تو آپ سب کے سامنے کیا ہے وہ چیز آ گئی ہے. کیا اللہ رب العالمین نے آپ سب کو موقع دے دیا ہے کہ آپ اس آپ اس انبیاء کے ورثے کا حصے دار بنے, آپ اس کو لیں اور لے کر کیا کریں, پھر اس آیت پر عمل کریں. کیا کہ ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے, اور پیدا کر کے کیا کرتے پھر کیوں نہ نکلی ایک جماعت ہر بڑے گروہ میں سے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے. وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ, اور پھر اپنی بستیوں میں, اپنے علاقوں میں, اپنے خاندان میں, اپنے لوگوں میں جا کے ان کو بتاتے کیا سیکھا ہے, کیا پڑھا ہے. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, جب ان کی طرف لوٹ کر جائیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, تاکہ وہ سب لوگ ڈر جائیں. یعنی اللہ کا ڈر اس دین کے علم کی وجہ سے انسان کے اندر آتا ہے. جو انسان علم ہی حاصل نہ کرے تو پھر اس کے اندر کیسے ڈر آئے گا, کیسے خشیت اللہ کی پیدا ہوگی. اور علم سیکھنے کی فضیلت کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت, یہ جب حدیث میں نے پڑھی نا اتنا میں خوش ہوئی کہ اللہ آپ نے مسجد میں بھیج دیا. جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا, ٹھیک ہے. اب پہلے دور میں یہ تھا کہ مدینہ میں کوئی اس طریقے کے انسٹیٹیوٹ آرگنائزیشنز باقاعدہ ہوتے نہیں تھے. اب تو یہ تعلیمی ادارے اس لیے بنا لیے گئے انتظام اچھا کرنے کے لیے, ہے نا. پہلے یہ تھا کہ مسجد ہی مرکز بھی تھی, تعلیم وہیں پر, اسی لیے وہ روزۃ الجنت جنہ کا جو حصہ ہے نا جہاں پہ گرین قالین بچھی ہوئی تھی وہاں پر درس ہوا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس وہاں پر ہوا کرتی تھی. اس کو جنت کا حصہ قرار دیا گیا ہے. جب جائیں تو وہاں پر ضرور جائیں, وہاں پر سجدہ کریں. تو وہ علم کی فضیلت کی وجہ سے ہے. دیکھیے تو حدیث میں کیا آتا ہے, جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی مانند اجر ہے. ہم کتنا چاہتے ہیں نا حج ادا کرنا, سارے انسان کی خواہش ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اپنے گھر سے مسجد کی طرف صبح کے وقت میں نکلنا یا تو بھلائی سیکھنے کے لیے ایز اے ٹیچر, یا پھر سیکھنے کے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ, یا پھر سکھانے کے لیے ایز اے ٹیچر. تو پھر اس کا اجر کتنا ملے گا, ایک مکمل حج کے برابر انسان کو اجر ملے گا. اور علم کیا ہے, انبیاء کا ورثہ ہے. انبیاء مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو جو چیز آپ یہاں سے لے رہے ہیں کہ کیا ہے, انبیاء کی وراثت ہے, یہ وہ میراث ہے جو ہمارے نبی چھوڑ کر گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے. ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو کمپلسری قبول کی جاتی ہے. تو ہر نبی نے اس دعا کو مانگ لیا ہے, اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا نہیں ہے دنیا میں اس دعا کو. اگر اللہ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. اور انسان شرک کب ختم ہوتا ہے زندگی سے, انسان شرک سے دور کب ہوتا ہے, جب اس کو علم ہوتا ہے کہ توحید کیا چیز ہے. جو انسان توحید کو جانتا ہی نہیں ہے نا تو پھر وہ دیکھا دیکھی لوگوں کے بہکاوے میں آ کر یا لوگوں کے طریقے کو دیکھ کر, جیسے آج کل دیکھ لیجئے جو بچے باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں کتنا انفلوئنس ہو جاتا ہے باہر دوسرے لوگوں کے طور طریقوں کو دیکھ کر, اور کیا سمجھتے ہیں یہ تو کتنا اچھا ہے, یہ لائف سٹائل ہے جو اصل جینے کا ہے. ہمارا تو اسلام کیسا ہے نا, تو اس کے بارے میں برا تصور کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے انسان کے اندر سے کب ختم ہوتی ہے, انسان کو جب معرفت ملتی ہے. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کو ہی پھر شفاعت نصیب ہوگی جس نے کبھی زندگی میں شرک نہ کیا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں, اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں, اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مزاح کے طور پر مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. یعنی اس کا جواب کیا ہے کہ وہ منافقین مسلمانوں سے پوچھتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی نا تو پوچھتے کہ اس کو سن کے تو ہمیں تو کوئی اثر نہیں ہوا, آپ میں سے کون ایسا ہے جس کا اس آیات کو سن کر اس کا ایمان تازہ ہوا, اس کے اندر کوئی چیز نہیں اس کو معلوم ہوئی. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت, ہر سننے والی کلاس بھی مراد یہاں پر لے لیجئے آپ لوگ, کیا کہ ہر نازل ہونے والی صورت اضافہ ہی کیا ہے, اور وہ اس سے دل شاد ہے. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست, یعنی جو پہلے وہ کر چکے ہیں نا, ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا, یعنی مزید گندے ہو گئے دل, اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا
والا رہیں گے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ ان پر یہ لوگ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں, مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. یعنی منافقین کا کیا طریقہ تھا, جب کوئی نئی صورت آتی تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے کہ دیکھو پتہ نہیں کیا آ گیا, کیا قربانی دینی پڑے گی, کون سا مال پوچھا جائے گا, جہاد میں کون سا حکم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا, تو چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. جب کوئی دین کا حکم آتا ہے تو جان اور مال کی قربانی سے ڈرتے ہیں. یہ منافق کا رویہ ہے کہ جیسے کوئی نیکی کا حکم آتا ہے فوراً چپکے سے بھاگ نکلتا ہے کہ میں نظروں میں نہ آ جاؤں, کہیں مجھے نہ کرنا پڑ جائے, ہے نا. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن کوئی عذر اپنی طرف سے گھڑ نہیں سکیں گے, بتا نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں بھولی بن کے میں بتا دوں گی اللہ تعالیٰ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا تو اس لیے میں عمل نہیں کر سکی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ تمام چیزیں ہمیں بتا کر حجت کو کاٹ دیا ہے. اب کوئی انسان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہے گی کہ وہ عمل نہ کرنے کے اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی ہیلا بہانہ پیش کر سکے. آگے آتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے. کیا کہا جا رہا ہے, دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے, تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے. ایسا ہونا چاہیے ایک معلم, ایسا ہونا چاہیے ایک ٹیچر کو, کیا کہ وہ اپنے فالوورز اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں یا اپنے جو لوگ جن سے اس کا تعلق ہے, جن کو وہ سکھا رہا ہے, ان کے بارے میں تڑپ رکھے, اور جب ان کو کوئی نقصان ہو تو اس کو بھی وہ شاخ گزرے. کیونکہ جو اخلاق ہے, جو کردار ہے, وہی جو انسان دوسرے انسان لیتا ہے نا آپ سے. اب اگر یہ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو قل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, کوئی معبود مگر وہی, اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے, اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. سورۃ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ اس کتاب کی آیات ہے جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چوکنا کر دے, اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا ہے کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. یعنی کتاب کے آنے کا مقصد بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا ہے, کہ وہ لوگوں کو بیدار کرے, لوگوں کو بتائیں کہ آخر حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش پر مستوی ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے, لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ اسی کے طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے
بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یعنی جنہوں نے جو کچھ کیا پھر ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ کھولتا ہوا پانی پیے اور دردناک سزا بھگتیں اس کا اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نور وقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا یعنی اجالا، اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بلکہ بمقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اسی لیے علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کی نشانیاں میں غور و فکر اسی کو کرنا آتا ہے جو کہ علم رکھتا ہے، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کیا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی سے بچنا چاہتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ تو کیا تھا ان کا طریقہ؟ لا یرجون لقاءنا، کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے، اللہ کی ملاقات کی توقع نہیں رکھتے تھے، امید نہیں رکھتے تھے۔ والذین ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے تھے، واطمأنوا بها، اور پوری طریقے سے اطمینان میں آ گئے تھے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہماری نشانیوں سے غافل ہے، کائنات کی ہو کتاب کی ہو نشانیوں سے آیات سے غافل ہے۔ اولئک مأواہم النار، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کے ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اسی پر اطمینان پا گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا، اور آیات سے غافل ہے، قرآن کی آیات کو نہیں پڑھتے، کائنات کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے، اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو غفلت کی زندگی کس قدر خطرناک ہے، کس قدر ضروری ہے کہ انسان حقیقت کو جانے، حقیقت کو پہچانے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے ہیں انہیں ان کا رب ان کی ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، یعنی جب انسان ایمان لاتا ہے نیک عمل کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو مزید ہدایت دیتے ہیں۔ تو علم اور عمل جو ہے یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، جو انسان علم حاصل کرتا ہے پھر وہ عمل کی طرف اس کو رغبت ملتی ہے، اور پھر عمل کرتا ہے تو مزید ایمان بڑھتا ہے، تو ان کو اللہ رب العالمین سیدھی راستہ دیتا ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، اور کیا ملے گا ان کو، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، فی جنات نعیم، نعمتیں بھری جنتوں میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے رب، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری ہر بات جو اچھی چیز ہمارے ساتھ میں ہوتی ہے اس پر ہم اللہ کی تعریف کتنی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز پر تعریف کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ نیکی کا کام کروا لیا ہے نا، اور دوسری یہ چیز پر تعریف کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے توفیق نہ دیتا تو پھر میں اس کو کبھی بھی نہ کر سکتی۔ تو جنت میں بھی جب لوگ پہنچیں گے تو وہ یہی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ورنہ ہماری کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہم عمل کر کے یہاں تک پہنچ جاتے۔ اگر آگے آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرگشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دیتے ہیں۔ یعنی انسان جب آزمائشوں سے گزرتا ہے تو انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چھوٹ دیتے پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے، مزید وہ گندگی میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو پکارتا ہے، ہماری ہی بات ہو رہی ہے نا، جب کوئی سخت وقت آتا ہے خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جیسی خوشیاں آتی ہیں اللہ کو بھول، شادی نہیں ہو رہی تھی اتنی دعائیں کی، ہر نماز میں کی، تہجد میں کی، اللہ میری بچی کی شادی ہو جائے، اور جیسے ہی ہو گئی دوسرے ہی دن سے نافرمانی شروع ہے نا، ڈیک لگا دیا اللہ تعالیٰ کے نئی رسومات جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو انسان جب تک اس کو نعمت نہیں ملتی خوب اللہ کے سامنے
کرتا ہے, آہو بکا کرتا ہے, اور جب اس کو نعمت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں بھول جاتا ہے اللہ کو. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ ہم کو پکارتا ہے, مگر جب ہم اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی بری وقت میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کو ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں. لوگوں, تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے وقت میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا. جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور اس کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے, یعنی جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے, کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو, یعنی ہم قرآن پہ عمل نہیں کریں گے بلکہ آپ ایسے احکامات لائیے جو ہماری مرضی کے ہوں, یعنی خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہیے کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں, میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور کہیے اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر بھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ حق ہے سراسر. یعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے اور نہ نفع دے سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے. اہل مکہ بھی کیا کہتے تھے بتوں کی پوجا کرنے کو, کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے, ہماری دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ ہی وہ زمین میں اس کو جانتا ہے, یعنی جس بات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, جو کوئی سفارشی ہے ہی نہیں, تم وہ اللہ کو تم بتاتے ہو. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے, بعد میں انہوں نے عقیدے اور مسلک بنا لیے, اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی, تو ان سے کہیے کہ غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے, اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, یعنی برے حالات کے بعد اچھے حالات آتے ہیں, تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے, اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں, اور وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بعد مواقف پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے اور پھر یکا ایک بعد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کی تھپیڑ لگنے لگتی ہے اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے, اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے. یعنی اہل مکہ کا خاص طریقہ یہ تھا کہ جب تجارت کے لیے جب سفر کے لیے جاتے نا کشتیوں میں تو اپنے ساتھ بتوں کو اٹھائے پھرتے, اور جیسے ہی کوئی طوفان آتا سارے بت پھینک دیتے, ہے نا, اور اللہ کو پکارنے لگتے. تو اسی کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں, اور کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو, جان لو کہ بے شک اللہ غافل دل کی دعائیں نہیں سنتا. تو ایسا شخص جو اللہ کا انکاری ہوتا ہے, اللہ کا منکر ہوتا ہے, جب مصیبت پڑتی ہے تو پورے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے, تب بھی اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور ہم جو اللہ کو ماننے کا دم بھرتے ہیں, اللہ رب العالمین کے نام پر اپنی زندگی لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنے گا. تو پوری یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے, پورے ایمان کے ساتھ مانگنا چاہیے, جو میں مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دیں گے اگر میرے لیے وہ خیر ہے. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے, دنیا کے چند روزہ مزے ہیں, لوٹ لو پھر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو, اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار اور جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی,
ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، ایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اس کو ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ یعنی انسان ساری زندگی عمل کرتا رہتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ جاتا ہے تو اس کو کوئی عمل اس کے نامہ اعمال میں نہیں ملے گا۔ اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ہے۔ اور مزید فضل سے مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چاندی کے 2 باغ ہوں گے، چاندی کے 2 باغ ہوں گے۔ دنیا میں انسان چاہتا ہے نا چاندی ہی چاندی ہے نا، میں خوب پہنوں، بچوں کو بھی پہناؤں، تو چاندی کے 2 باغ ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور وہ 2 باغ سونے کے ہوں گے، اور 2 باغ سونے کے 2 باغ چاندی کے، جن کے برتن اور ساری چیزیں سونے کی ہوں گی۔ اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی، یعنی کوئی چیز رکاوٹ آڑ نہیں بنے گی، پردے میں نہیں آئے، پردہ بیچ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو انسان بالکل دیکھے گا جیسے دنیا میں چاند کو دیکھتا ہے نا، دوسری روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کے چادر کے جو اس کے چہرے پر ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، اور اللہ انہیں اعزاز و اکرام بخشے گا، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے یہ سب کچھ ہوگا، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر ساری ہی ہوگی مگر اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی سیاہی چھائی ہوگی، ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس روز ہم ان سب کو ایک ایک کے ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، اور پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ یعنی جن لوگوں کی، جن پیر فقیروں کی، فرشتوں کی، دیوی دیوتاؤں، جن چیزوں کی بھی انسان دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین ان کو آمنے سامنے قیامت کے دن لے کے آئیں گے، اور وہ سارے پیر فقیر سب اولیاء اللہ سب برات کا اظہار کریں گے کہ ہم تمہیں جانتے ہی نہیں ہو، تم ہماری کہاں عبادت کر رہے ہیں، ہم تو سو رہے تھے اپنی قبروں میں۔ اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو، اللہ اس پر گواہ ہے، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تو تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین کے سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ یعنی کیا یہ چیزیں فرشتوں نے تمہیں دی ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہیں، یا کوئی بزرگ ہے جو تمہیں دیتا ہے؟ اگر تمہیں بزرگ دیتے ہیں، یہ سماعتیں بصارتیں، تو پھر ان کی آنکھیں کیوں کمزور ہو جاتی ہیں؟ وہ کیوں دنیا میں رزق کے لیے مارے مارے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتے ہیں؟ تو کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو تمام چیزوں کا تمام چیزوں کا پر قادر ہے۔ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا باقی کیا رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں؟ پھر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے ہے کوئی جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو، یعنی وہ بھی کچھ، اس نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ کوئی بت ہے جس کو تم مانتے ہو، یا کوئی اولیاء اللہ ہے جس کو تم اللہ سمجھتے ہو جو رزق دیتا ہے؟ زندگی میں انہوں نے کوئی ایسا کرشمہ کر کے دکھایا کہ کوئی چیز خود ہی پیدا کر کے تمہارے سامنے پیش کر دی کہ یہ ہے جو چیز میں نے بنائی ہے اپنی طرف سے؟ تو وہ خود اللہ کے بنائے ہوئے وہ کیا پیدا کریں گے؟ اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا، یعنی ختم کر کے پھر دوبارہ بنا سکے۔ کہو صرف وہ اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، پھر یہ تم کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے ایسا بھی کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیسے الٹے فیصلے
فیصلے کرتے ہو. یعنی جن بندوں کو تم ہدایت دینے والا سمجھتے ہو وہ دراصل خود ہی اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے محتاج ہے. اللہ ہے جو ان کو ہدایت دیتا ہے, وہ تمہیں کہاں سے ہدایت دے سکیں گے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ محض خیاس اور گمان کے پیچھے چلتے چلے آ رہے ہیں, حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے. یعنی کوئی انسان اس قرآن کو نہیں بنا سکتا, بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا, آپ نے خود لکھ لیا یہ قرآن کو؟ اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو اس صورت کی جیسی ایک صورت تصنیف کر لو اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے, کچھ نہیں لائے, اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے. جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ذمہ ہو, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ذمہ ہوں. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری بات سنتے ہیں, مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا ہوا وہ کچھ نہ سمجھتے ہو. یعنی حقیقت یہ ہے کہ سنتے تو ہیں اللہ کی آیات کو, لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا, بس سنتے ہی ہیں کان سے. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں, مگر کیا آپ اندھوں کو راہ بتائیں گے ہوا انہیں کچھ بھی نہ سوچتا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا, لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہے, اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا یعنی آخرت میں, گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. ایسا لگے گا دنیا کی زندگی کیسا ہے جیسے کہ بس ایک گھڑی کے لیے دنیا میں آئے تھے. اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں, پھر بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے پورے انصاف کے ساتھ, اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی, یعنی قیامت کب آئے گی, عذاب کب آئے گا. کہیے میرے اختیار میں خود اپنا نفع نقصان بھی نہیں ہے, سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے, جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تاخیر بھی نہیں ہوتی. ان سے کہیے کہ کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ کا عذاب اچانک رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے, تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے یہ مجرم جلدی مچائے ہو, یعنی عذاب بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے جلدی مچائی جائے؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم مانو گے؟ آپ بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے ہو. پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو, جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں وہ سب کچھ سچ ہے اور ہو کر رہے گا. اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ ظہور میں آنے سے اس کو روک دو. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت ہو, یعنی جس نے شرک کیا, دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی, کیا ہے اس روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اسے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے, مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا, کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اٹھائے گا لوگوں کو اور حساب کتاب لیا جائے گا. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. بہت ہی پیاری آیت ہے. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اے لوگوں تمہارے پاس, یعنی یہ قرآن کے بارے میں آیت ہے, کیا بتایا جا رہا ہے, اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے, موعظۃ من ربکم. اور یہ نصیحت کیسی ہے؟ شفاء لما فی الصدور, وہ چیز جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا تمہیں, سارے ڈپریشن ختم ہو جائیں گے اگر انسان قرآن کی طرف آ جائے. تو قرآن بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے, صرف روحانی نہیں, حسی
جسمانی بیماریوں کے علاج کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، یعنی اس عورت کا علاج کتاب اللہ کے ذریعے سے کرو۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو نظر لگ گئی تھی۔ یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لے تو ان کے لیے رہنمائی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بھی یہ چیز آتی ہے نا، وہ اس کو رقیہ کہا جاتا ہے، بار بار اگر انسان اس کو پڑھ کر دم کرتا ہے اپنے اوپر تو انسان کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکون آتا ہے نا، اس لیے نیند آتی ہے دینی مجالس میں، ہاں رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو امید مجھے یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارا بھی ذکر اپنے پاس فرشتوں میں انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ ہم بھی اللہ ہی کی خاطر اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہوئے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ اسی لیے کیا آتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ دین، یہ نعمت، یہ قرآن، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بوجھ سمجھ کر اس کو نہیں سننا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کا تو فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، یعنی اب گھروں میں لوگ سوچیں کتنے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا افطاری کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی کہیں مصروف ہوگا، کوئی کہیں مصروف ہوگا، اور آپ یہاں پر قرآن کو جمع کر رہے ہیں۔ تو لوگ دنیا جمع کر رہے ہیں، آپ قرآن جمع کر رہے ہیں، تو کتنی بہترین چیز ہے نا۔ اور یہ ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ان کو چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر خوش ہو جائیں، کیونکہ اس کا جمع کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا تمام ان چیزوں سے بہتر ہے جو انسان دنیا میں کہیں پر بھی جمع کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ بارك الله فيكم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔